बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद थे एक रोज़ा दौरे पर, जहां पर उनका कहना था कि इंग्लिश मीडियम में ज़हनी ग़ुलामी थी। हमारे मुल्क के नीचे आने की बड़ी वजह जो है वो तालीमी निज़ाम था। एक उन्होंने इस पर गुफ्तगू की, उसके बाद उन्होंने एक और गुफ्तगू की जिसमें तो बहुत चीज़ें कही गई। मीनार पाकिस्तान के हवाले से जो खातून के साथ बदसलूकी का वाक़या है ये भी थी। नज़ीर चौहान साहब के साथ मुलाकात भी हुई है। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, कलम नगार सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और दूसरी जानिब हमारे साथ मीर साहब मौजूद हैं। लाहौर के खुसूसी जो दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया है, हमारे नुमाइंदे अली तारिक मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अली तारिक साहब बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम अली तारिक साहब। वालेकुम सलाम सजाद मीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या दौरे में आज क्या क्या बातें हुई? एक तो उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की बात की, फिर कहा कि ये हुकूमत पंजाब की पुरज़ार की इतना काम करती है, इसकी पब्लिसिटी नहीं होती। पुरानी हुकूमत बड़ा शोरा कर लेती थी अपनी पब्लिसिटी का। इस तरह की और बातें की कि लाहौर में बड़ा काम हो रहा है और जो वाक़या हुआ है वहाँ 14 अगस्त को, उसको बहुत कंडेम किया। ये 3-4 बातें थी। क्या आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या मालूम हुआ आपको? वज़ीर आज़म इमरान खान जब लाहौर में आए हैं तो सीएम हाउस जाने की बजाय सबसे पहले वो गवर्नर हाउस गए हैं, जहाँ पे जो मुलाकातों का सिलसिला था वो चलता रहा। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है, उसके बाद IG पंजाब इनाम गनी की मुलाकात हुई है, और उनके बाद जो है चीफ सेक्रेटरी की भी मुलाकात हुई है, और मुख्तलिफ इजलास थे पंजाब के हवाले से जिसमें वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। और उसके बाद जो है वज़ीर जो थे आज एक बड़ी तादाद में मिले हैं। मियां महमूद रशीद साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से, और एक बड़ी अहम मुलाकात समझी जा रही है नज़ीर चौहान की मुलाकात समझी जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि वो 3 ग्रुप के पहले रुकन थे और उनकी मुलाकात हुई है। और उन्होंने अपनी मुलाकात में ये दावा भी किया है नज़ीर चौहान ने कि प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा है कि मैं 11 लोग जो है 3 ग्रुप के लेके आऊँगा, और पूरा जो 3 ग्रुप है उन्होंने हिला के रख दिया इस बात के बाद। और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। जो ज्यादती के वाक़ियात हुए हैं ख़वातीन से, उसके ऊपर उन्होंने सख्त एक्शन लेने की हुकूमत को तनकीद की है। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है और IG पंजाब इनाम गनी को हदायत की है, ये जो ख़वातीन से मुतल्लिक ज्यादती के मामला हैं इनको बिल्कुल सख्ती से देखा जाए, और सख्त से सख्त जो है सजा दिलवाने की जो है तजवीज़ जो है पेश की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मुख्तसर अंदाज में इन्होंने सारी वो बात की रिपोर्ट दे दी, और यही 2-3 पॉइंट थे जो हम डिस्कस करना चाहते थे। सही है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है कि वो ज़हनी गुलामी, इसमें देखिए वो ये कहना तो बहुत आसान है कि आप कहते हैं कि अंग्रेज़ी तालीम ने इंग्लिश की गुलामी पैदा किया। अंग्रेज़ी तालीम यहाँ थी कितनी, ये भी उन्होंने कहा कि बहुत थोड़ी थी। यही एचसन कॉलेज यही जिसमें वो खुद भी पढ़े हुए हैं, और कहा उन्होंने कि मैं पढ़ा हुआ वहाँ का। ये एक उन्होंने कहा एलीट क्लास पैदा करने की कोशिश थी। हमारे यहाँ लैंग्वेज का मसला बड़ा अजीब व गरीब तरीके से उलझा दिया गया है। पहली बात तो ये है कि ये बात तो तय है कि इब्तदाई तालीम किसी की भी कौम को उसकी अपनी ज़बान में दी जानी चाहिए। मैं मादरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि हमारे यहाँ मादरी का इस्तेमाल शुरू करके सिंधी कहता है सिंधी मेरी ज़बान, पंजाब में कोई ग्रुप उठता है कहता है पंजाबी ज़बान। कोई हमारे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर है, इसमें इससे मुराद ये होती है कि आपकी अपनी ज़बान, आपकी अपनी बोली जिसको उर्दू कहते हैं, उसमें तालीम दो, हर आदमी समझता है, हर आदमी बात करता है, एक हारमनी भी पैदा होगी और अंडरस्टैंडिंग भी आसान होगी। उसके बाद आप हायर एजुकेशन का जब सिलसिला शुरू हो तो आप उस पर कोई हर्ज नहीं है कि आप देखिए मैंने कल परसों मिसाल दी, ये 6ठी-7वीं जमात में बच्चा पढ़ रहा था, देहात से आया हुआ था, बीज की अकसाम गिनाई जा रही थी उसे अंग्रेज़ी में। शहबाज शरीफ साहब को कि फॉरेन एक्सपर्ट्स ने अंग्रेज़ी में तालीम का मशवरा दिया था। मतलब ये था कि सब अंग्रेज़ी पढ़ेंगे शुरू से ही तो उसके नतीजे के तौर पर कौम ज़्यादा तरक्की करेगी, लेकिन उसके लिए तो आपको माहौल पैदा करना पड़ेगा ना, आपको उसाज़ा लाने पड़ेंगे। आप आम उसाज़ा के सपुर्द करते हो, उसको कहा वो बीज जिसके दरमियान में 2 हिस्से होते हैं, जैसे गंदम का बीज, इसका अंग्रेज़ी में कोई नाम है बड़ा मुश्किल सा, मुझे अब भी याद नहीं है। और वो बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा था कि इस बीज को क्या कहते हैं, वो बच्चा बड़ी मुश्किल से रट रहा था, याद कर रहा था, और मैंने उस गंदम का बीज पकड़ाया, मैंने कहा ये है इसका मतलब यार, और कुछ नहीं है। और उस रिजल्ट क्या है, वो खेती बाड़ी करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो नहीं दे रहा, वो रट्टा लगा रहा है।
تو طے یہ ہوا تھا کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے غلط یہ شروع کیا تھا کہ انگریزی میں کرتے، بیچ میں درمیان میں آپ انگریزی کو اگر لانا چاہتے ہیں ضرور لائیں۔ اچھا، اسی پر ہمیں سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی، کیونکہ خان صاحب نے بڑی وہ تو بہت دو تین چیزیں ہیں ان کی آج گفتگو میں، ایک تو یہی کہ ذہنی غلامی دی، ایک وہ واقعہ 14 اگست والا خواتین والا، اور ایک یہ کہ بزدار صاحب کا بڑا کام کرتے ہیں، اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی۔ افتخار صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم افتخار صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ یہ کہتے ہیں پبلسٹی نہیں ہوتی، بزدار صاحب کی کام بہت کر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں بہت زیادہ، آپ کا فیلڈ ہے۔ سر لیکن پودے لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، ہاں لیکن جس طریقے کے یہ فگرز دے رہے ہیں وہ حیران کن ہے۔ حیران کن ہے۔ اور کوئی بات نہیں، اس میں بھی وقت فیصلہ کرے گا، کیونکہ پودا تو ایک ایسی چیز ہے اگر لگایا تو وہ اگے گا، بڑا ہوگا، درخت بنے گا، اور اٹ ول ٹیک ہارڈلی 3 ایئرز۔ جو یہ ہم پودے آج کل لگا رہے ہیں 3 سال کے اندر میچور ہو جاتے ہیں، شاید دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ کون سے پودے ہیں؟ خاص نام دیا گیا ان جنگلات کو؟ نہیں وہ ہاں وہ تو مواقع کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ سر مواقع اصل میں جن ممالک میں رقبہ کم ہے لوگوں کے پاس اور وہ پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو عمل ہے پودے کا، اس کی بنا پہ زیادہ تھک پلانٹیشن کم جگہ پہ کرنی، ان کے نزدیک اچھی ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو پلانٹیشن نہیں سمجھتا۔ پلانٹ وہ ہے جو نہروں کے گرد درخت لگائے جاتے ہیں، جو ریلوے لائنوں کے گرد لگائے جاتے ہیں، سڑکوں پہ لگائے جاتے ہیں، جو جی ٹی روڈ کے گرد لگائے جاتے ہیں، وہ پلانٹیشن ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ جو پلانٹیشن خیبر پختونخوا میں کی ہے، جو اربہا میں ہے، وہ وقت ثابت کرے گا کتنا اس میں کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے، اس ڈبیٹ میں نہیں ہم جاتے۔ میں درخت لگانے کی حمایت کرتا ہوں، بشرطے درخت لگائے جائیں، جھوٹ کم بولا جائے، درخت زیادہ لگائے جائیں۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہی فارسٹ ڈپارٹمنٹ 72 سال سے تو ناکام رہا، تو یہ 3 سال سے یا 2 سال سے اتنا کامیاب کیسے ہو گیا؟ کون سی وہ نئی چیز آئی، کیا ہوا، یہ نہیں یہ سمجھا پاتے۔ یہ سوال اگر کریں، مثلا آج لاہور میں یہ جو لگائے ہوئے تھے انہوں نے تعلیم کی جو کانفرنس کے لیے، پتہ نہیں کس چیز کے لیے پرائم منسٹر آیا تھا لاہور میں، تو لکھا تھا 400 کنال کے اوپر کتنے درخت، اور کسی پہ لگا تھا کہ 4000 کنال پہ کتنے درخت۔ تو مجھے ڈر ہے یہ کنال کو پھر مرلوں میں نہ لکھنا شروع کر دیں کہ 26,332 مرلوں پہ اتنے، اور پھر یہ نہ کہ مرلوں کو بھی تقسیم کر کے سب مرلے کریں گے، تو بچوں والی بات ہے، پر اس طرح تو نہ کریں۔ درخت لگائیں، اور درخت لگانا ایک اچھی بات ہے، اور جو کوشش یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی 3 سال تو گزر گئے ہیں، اب اگر پہلے سال میں سر لگائے ہوتے لاہور میں درخت، تو 3 سال میں تو وہ درخت پورا بن گیا تھا، وہ سایہ دار درخت ہوتا۔ کدھر ہیں ایسے سایہ دار؟ ہزارہ لاکھوں درخت کدھر ہیں وہ؟ یہ میں اس بحث پہ نہیں الجھنا چاہتا۔ نہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ وہ اساتذہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانوں نے تو شہر کو بنجر بنا دیا، سارے درخت کاٹ دیے۔ میرا خیال میں پچھلے زمانے میں بھی سرسبز لاہور تھا۔ ایک سیکنڈ رک گیا، یہ پٹی پڑھائی ہے عمران خان کو کسی جاہل نے، ٹھیک ہے، اور ان جاہل میں کچھ لوگوں کے مفادات تھے، ان کا ہمارا ٹکراؤ ہوتا رہا۔ جب نہر کو پر سے درخت کاٹے گئے اور سڑک کو وائڈ کیا گیا، تو وہ ایک خاص طبقہ ہے جو انگلش زیادہ بولتا ہے اور انگلش میں بات کرتا ہے، انہوں نے اس ایشو کو کھڑا کیا تھا۔ ہم نے وہاں پہ بورڈ لگوا دیا، کہا جس ڈپارٹمنٹ نے درخت کاٹے، ہم نے کہا بھی درخت کاٹتے ہو تو لگاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے 100 درخت کاٹے ہیں، 500 لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا بورڈ لگا دی، تو بورڈ تاریخ کا حصہ ہے، چھپے سے اخباروں میں چھپے ہوں گے، سب کچھ ہوا ہوگا۔ میں نے گزرتے ہوئے روز دیکھے ہیں، میں رہتا اس طرح ہوں کینال ویو کی طرف، تو میں نے نہر کے کنارے وہ بورڈ لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ اچھا، اب وہ ماشاءاللہ جو درخت لگائے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، وہ درخت اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس میں پھلدار درخت بھی ہے، اس میں امرود بھی ہے، اس میں آم بھی ہے، وہ درخت لگائے ہیں۔ اور یہ کوئی احسان نہیں کیا۔ اب یہ جو 70% درخت کاٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور عمران خان کو سمجھنی چاہیے۔ عمران صاحب، ڈی ایچ اے نے جو رقبہ روز لینا شروع کیا ہوا ہے، وہاں پہ درخت نہیں کوئی چھوڑتا جب وہ لینڈ کو لیول کرتے ہیں، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ قصور کی سرحدوں کو ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف۔
دوسری طرف جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں جو زمینیں لیتی ہیں اور وہاں پہ ایک درخت کا ایک جھاڑی نہیں رہنے دیتی، دوسری وجہ وہ ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری تھی کہ جن پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کو اجازت دی گئی ان سے 5% پلاٹ جو ہیں مارگیج کرنے لیے جاتے تھے کہ وہ اپنے علاقے میں درختوں کو لگائیں گے، اگر نہیں لگائیں گے تو ان کے مارگیج پلاٹوں کو نیلام کر کے بیچ کے درخت لگائے جائیں گے۔ تو یہ ریسپانسبلٹی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی۔ جب ہیلی کاپٹر سے اوپر سے ہم لاہور کو دیکھتے ہیں، لاہور واقعی بنجر نظر آتا ہے، لیکن کوئی بھی اس ڈیٹیل میں جانے کو تیار نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس کی وجہ جانے۔ باقی لاہور تو گرین ہے، جہاں بھی لاہور میں جگہ تھی اس قابل کے درخت لگائے جا سکتے، وہ درخت نہ صرف لگائے گئے، وہ درخت بول رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ 3 4 5 10 سال پرانے ہو گئے ہیں، اگر کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو ٹھیک بات ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ انگریزی پڑھنا جو ہے نا یہ غلام پیدا کیے ہم نے، اور زبان کا مسئلہ تو ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ایچسن کالج اپنے حوالے سے کیا ہے اور نظام تعلیم پر گویا ہم نے ایک انقلاب لے آئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے نظام تعلیم کی ڈبیٹ کافی پرانی ہے۔ میں خود ایک پرائمری اسکول سے پڑھ کے گیا، پھر ہائی اسکول میں پڑھا، میں سینٹرل موڈل اسکول سے میں پڑھ ہم نے کے ٹاٹا والے اسکول سے پڑھا ہے، ہاں، میں پھر گورنمنٹ کالج میں پڑھ کے آیا۔ تو یہ اب آپ یہاں پہ کوئی یہ انگلش اسکول تو نہیں تھے، لیکن جو ہماری بہترین ذہن ہے، بہترین جو دماغ ہیں، سائنسدان ہیں، جو فلاسفر ہیں، جو شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، جو منتظم ہیں اچھے، یہ خود سارے فوجی جو ہیں یہ کسی انگلش اسکولوں کے تو نہیں پڑھے ہوئے، یہ تو دیہاتی اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں نا، میجورٹی تو وہاں سے آئی ہے۔ تو یہ تو بڑا ایک سکسیسفل وہ چیز ہے، تو اس کو بالکل اگنور کرنا غلط ہے۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ 9 دولتیوں کے پاس جب پیسہ آیا انہوں نے اپنے بچوں کو انگلش پڑھانے کی جو کوشش کی، اس کے نتیجے میں اگنور کر دیا حکومت نے جو ان کی ذمہ داری تھی اسکول کے بارے میں۔ حکومت نے وہ ذمہ داریاں چھوڑ دی اور آنکھیں بند کرنی، اور لوٹ مار کا ایسا دور شروع ہوا کہ اب بچے کے داخلے کے لیے 70,000 روپیہ فیس دینی پڑتی ہے۔ اب وہ بھی تو ہے جو 70,000 روپے فیس دے رہے ہیں، وہ ہیں وہ انگلش والے۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات۔ اچھا آپ لے آئی ہیں ایک جیسا نصاب، میں نے اس نصاب میں آپ اپنی ذات کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی مطلب یہ جو آپ کا ٹینیور ہے 4 سال یا 5 سال کا، اس کو نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں۔ صدقے جائیں، یہ بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، کیونکہ اگلے آئیں گے پھر نصاب بدلیں گے، تو نصاب کو تماشا نہ بنائیں۔ دیکھیں ایک اور پرابلم ہے، مثلا پنجاب میں انار سمجھ آتی ہے، بلوچستان میں انار بھی ہے، انگور بھی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں انار انگور دونوں چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسا صوبہ بھی ہے جہاں پہ انار بھی نہیں ہے، انگور بھی نہیں ہے، اس کو الگ سے کیا پڑھاؤ گے؟ بے سے بکری گڈ، لیکن جہاں بکریاں نہیں ہیں وہاں پہ بے سے کیا پڑھاؤ گے؟ یہ تھی ریسرچ کی ضرورت ہمیں کہ ہم نے قاعدہ الفابیٹک کیا بنانا ہے، ہم نے ایک ایسا الفابیٹک قاعدہ بنانا ہے جو تمام صوبوں میں نمائندگی کرتا ہو، ان کے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہو۔ یہ تھا اصل ایشو۔ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات۔ اس ایشو کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں کتابوں میں مقامی ہیرو جو ہے، جہاں کے بھی کوئی ہیرو ہے، ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا، ان کے جو مزاروں پہ رہنے والے پیر ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایسا نہیں کر سکے، ہم اس میں ناکام رہے۔ اور اب یہ جو لے آئے جو مشترکہ کیا سلیبس، میں نے اس میں 2 چیزیں پڑھی ہیں، میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ ایک میں تو موجودہ حکمرانوں کی تعریف ہے اور موجودہ حکمرانوں کی پالیسیوں کی تعریف ہے، تو کل جب یہ موجودہ حکمران نہیں ہوں گے تو پھر ایک نیا لکھا جائے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک بات۔ ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ بزدار کام بہت کرتا ہے، پبلسٹی نہیں ہوتی اس کی پہلوں کی طرح۔ شکر کریں کہ پبلسٹی نہیں ہوتی اس کے کاموں کی۔ جو کام بزدار کے ذمہ عمران خان صاحب نے لگائے ہیں نا، وہ اس کی پبلسٹی میرے خیال ہے جب بھی اقتدار کو پرماننٹ چیز تو نہیں ہے نا، جب اقتدار ختم ہوگا تو پھر اس کی بہت پبلسٹی ہوگی، پتہ لگے گا وہ کس نوعیت کے کام تھے اور وہ کیا کام تھے۔ مگر مجھے اپنے شہر میں، پھر میں واپس اپنے شہر کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ پروفیسر صاحب میں اتنا پاریک آدمی نہیں ہوں،
میں اپنے شہر کو ایک ملک سمجھتا ہوں، کیونکہ اس شہر میں تمام ادارے ہیں جو کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں اسی حوالے سے شہر کو دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ ادارے ہر آنے والے دن میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ بزدار صاحب جب سمجھ جائیں گے اور دیکھ لیں گے تو مثلا ایک پل کا کل اسٹارٹ کرنے گئے تھے، وہ سارا راستہ 3 دن تک خراب ہوتا رہا. اس پل پہ ایک بحث چلی تھی سابقہ حکومت کی کہ جناب یہ پل اگر یہ اوور ہیڈ برج بنا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ایک مخصوص علاقے کے مخصوص لوگوں کو ہوگا، تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. انہوں نے خیر کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اب وہ ادھر چلا گیا. جس سڑک سے چیف منسٹر نے جانا تھا 3 دن تک وہ سڑک صاف ہوتی رہی. نارمل حالات میں جب وہ چوروں کا دور تھا، لٹیروں کا اور کرپشن والوں کا، کمیشن کھانے والوں کا، ان کے دور میں یہ سڑک روز صاف ہوتی تھی نارملی. اب اس کا جواب وزارت صاحب دینے کو تیار نہیں ہے. یہ جتنی بھی بی آر ٹی کے اسٹیشن جائیں یا کہ ان کا حال دیکھیں، ان کی چھتیں اڑ گئی ہیں، ان کی ریلنگز ٹوٹی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں پتہ آپ کو بسیں بھی کم ہو گئی ہیں، بسیں بھی نہیں چل رہی ہیں. دوسری بات، اب آئے ہاسپٹلس کی طرف، پھر آئے آپ اپنا ٹریفک کا نظام اتنا خوفناک ہو گیا شہر کا کہ کوئی لوگ رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پورا شہر آپ نے چنکی والوں کے حوالے کر دیا ہے، پورا شہر آپ نے انکروچمنٹ کو دے دیا ہے. تو اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ گورننس کیا ہے، کسی کا کام کیا ہے. کسی کے اچھائی اور برائی کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا نا. ٹھیک بات جب ہم دیکھیں گے، باتیں کرنے سے تو نہیں ہوگا. بالکل. ہاں، عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ان کی تعریف نہیں ہو رہی، عمران صاحب بہت کوشش ہے. 3 سال سے اتنے انہوں نے ایڈوائزر رکھے اس تعریف کے لیے، بہت ساری تبدیلیاں کی گئیں. ایک پورے محکمے کے اندر لوگوں کو، اس سے پہلے ماضی میں تو نہیں ہوتا تھا، ماضی میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک پی آر ہوتا تھا، لیکن مخصوص پی آر او رکھے گئے جو اس کام کے لیے لگائے گئے اور کافی کوشش تو کی گئی. اب سوال ہے کہ اگر کام ہی کچھ نہ ہو تو کس چیز کی تعریف کی جائے، یہ بھی تو سوال ہے نا. بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب. افطار احمد صاحب نے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بہت کلیئرلی ساری باتیں کہہ دی، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، کلیئر باتیں کی. درختوں کا کیا کہا، دیکھیں یہ چونکہ خود انوالو رہے ہیں نا اس پوری پلانٹیشن کے پرابلم ہے پی ایچ اے کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہے کہ شہر میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کہاں کہاں لگانا کہاں نہیں لگانا. پھر یہاں کی جو یہ ہے کہ شہر نے بہت ترقی کی ہے. لاہور دیکھا ہوا ان کا، یہ جہاں سے چلتے ہیں اور آتے ہیں اور گزرتے ہیں وہ سڑکیں جو ہیں روز کی لوگوں کو سمجھ آتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے بہت درست باتیں کی ہیں اور بہت عمدہ باتیں کی ہیں انہوں نے اس لحاظ سے. اور انگریزی میڈیم اسکول کے بارے میں بھی تجزیہ ان کا درست ہے. آپ نصاب تعلیم لانا چاہتے ہیں، اس نصاب تعلیم میں جو انہوں نے 1-2 باتیں گنوا دی ہیں وہی کافی ہے اس میں. صحیح. ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں، دوبارہ گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس خود نوٹس کے دائرہ اختیار کا خیل کیا. قائم بینچ پر اعتراض ہے. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو خط انہوں نے لکھ دیا. انہوں نے خاص طور پر مانیٹرنگ کے حوالے سے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی بینچ کی مانیٹرنگ کرے، اور بھی دیگر پوائنٹس ہیں. مگر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو بہت سی چیزیں فائز عیسیٰ نے خود عدلیہ کو سامنے بہت سے سوالات اٹھا رکھے ہیں. ان کا اپنا کیس ہے نا جی، سپریم جوڈیشل کونسل، اس کے بعد وہ اپنا کیس انہوں نے خود لڑا، جیتا، آدھا انہوں نے دوبارہ اس کو کر دیا. پھر وہ کیس ہو رہا ہے، پھر عدلیہ پہ بھی دباؤ آتا ہوگا. انہوں نے ایک 5 رکنی بینچ بنا لیا. انہوں نے کہا کہ عدالت کے بینچ پر اوور سی کرنے کے لیے ایک عدالت کا ہی اگر اور بینچ بنا دیا جائے جو درست بات نہیں. اسی پر قانونی رائے لینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے قانون دان خالد رانجھا صاحب نے. جی السلام علیکم خالد رانجھا صاحب. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہوں؟ بالکل اللہ کا شکر ہے. آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہتے ہیں کہ بینچ کی مانیٹرنگ ایک دوسرا بینچ نہ کرے، لاجیکل تو لگتی ہے بات، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ قانون کی زبان آپ جانتے ہیں. اصولاً تو بات درست ہے جی، لیکن ایک بات قابل ذکر ہے کہ ایشو از آف سو موٹو نوٹسز. میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو نوٹسز میں انصاف کی نفی ہوتی ہے، انصاف پروموٹ نہیں ہوتا. انصاف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جسٹس فار آل، اور اگر وہ اریٹک ہو، آپ کی درخواست وہ سن لیں اور میری التجا جو گردی پھینک دیں تو دین آف کورس اٹ از ناٹ جسٹ فار آل.
تو لہذا اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور فائدہ کم ہے. جہاں سپریم کورٹ نوٹس لے لے گا تو کون سا پولیس افسر ہے جو انصاف کرے گا, کون سا محکمہ ہے جو ٹھیک رہے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ مجھے یاد پڑتا ہے, اچھا یاد پڑتا ہے کہ جسٹس قاضی صاحب نے مجھے بلایا when I was law minister, تو کہتے ہیں کوئی ایسے رول بناؤ جس کے تابع ہم ریگولیٹ کر سکیں سلو موٹر نوٹس کو. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو یقیناً اگر گورنمنٹ نہیں بناتی رولز ریگولیشن تو عدلیہ کو از خود اپنے اوپر یہ نافذ کرنا چاہیے اور ایک توسط دینا چاہیے کہ جسٹس فار آل, یہ نہیں جسٹس فار سلیکٹڈ. تو اس کا میں سمجھتا ہوں جو سپرویژن کی بات ہے, اس سے ایک اور رانگ غلط میسج دیا گیا ہے کہ عدلیہ میں سپلٹ ہے, جج آپس میں ناراض ہیں. تو اس سے بھی عدلیہ کی نفی ہوتی ہے. اور اس جو قاضی فائز صاحب نے جو خط لکھا ہے, آئی وش کہ نہ لکھا ہوتا, گھر بیٹھ کے زبانی بات کر لیتے. لیکن آپ ایک بات پہ میں ایسے پوچھنا چاہتا ہوں ڈرتے ڈرتے, یہ شوکت کیا نام تھا ان کا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے, شوکت صدیقی صاحب, اور یہ فائز عیسیٰ صاحب, اچھا ان کے جو فیصلے ہیں جن پر زیادہ اعتراضات ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, اگر اس پر بھی غور کر لیا جاتا تو کوئی حرج تو نہیں تھا نا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وائی از دا کورٹ سلیکٹو, میں اور کچھ نہیں کہہ رہا. اگر آپ کہہ دیں نا کہ جی اگر موٹر وے پہ واقع ہوتا ہے تو رویہ اور ہے, اور اگر کسی کے گاؤں میں ہوتا ہے تو رویہ اور ہے. ہاں یہ ٹھیک. اور یہ چیز جو ہے یہ سو موٹو کی پیداوار ہے. جیسے بڑے میاں صاحب جو تھے, جب یہ واقع ہوتا تھا تو وہاں موقع میں چلے جاتے تھے, تو لوگ ایسی رپورٹیں کرتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو صحیح نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں بھی سلیکٹو میکنزم آ جائے اس وقت, اور یہ جو سو موٹو ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. یہ تو خیر ایسے سارے فیصلے جس پر کوئی اپیل نہ ہو, جیسے خود بڑے میاں صاحب کا فیصلہ جس پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, اس پر سوالات تو بہت اٹھائے جاتے ہیں. جوڈیشری کیسے سالو کر سکتی ہے ان سوالات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از کالڈ کہ آپ کہتے ہیں ایکٹیویزم, اٹ بیکمز ایگزیکٹیویزم اوور نائٹ. اچھا, ناٹ ایکٹیویزم بٹ ایگزیکٹیویزم بن جاتا ہے, آٹومیٹک بن جاتا ہے. جیسے آپ ثاقب نثار صاحب لاتے تھے اور رات کے 12 بجے بیٹھتے تھے تو وہ ایکٹیویزم تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, دیٹ واز ایگزیکٹیویزم. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی ٹرمز آپ نے. اور میں ایک بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا میں سپریم کورٹ ایک جگہ بیٹھتی ہے. ہاں, یہ مختلف جگہ پہ آپ مختلف جگہ کیوں بیٹھتی ہے؟ اگر ایک کسی جیسا کے بیٹے کی شادی کراچی میں ہے تو بینچ وہاں چلے جاتے ہیں, اگر کسی جیسے کے بیٹے کی کوٹے میں تو بینچ وہاں چلا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لیگلی ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے, سپریم کورٹ از ون پلیس. امریکہ ہم سے بڑا ہے ہر لحاظ سے, سپریم کورٹ ڈز ناٹ موو. یہ ہم ہی ہیں کہ ایسے 4 روپے بچانے واسطے اربوں روپے عدلیہ نقصان کر دینے ہیں. اس کو اپنے آپ کا اپنا کہنے کا انداز ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ غور کرنا چاہیے, اس بات کو آگے لانا چاہیے. یہ دیکھیں نا, جتنے بھی آپ کے انٹر سے کورٹس فیصلے ہوئے ہیں آپس میں, جو سجاد علی شاہ صاحب ہو کا کیس ہو, یہ بینچز سے ہوئے ہیں فیصلے. تو اگر یہ جج سارے اکٹھے بیٹھے, ان کا وزن بڑھ جائے گا, ان کا طاقت بڑھ جائے گی اور ان کا خوف بڑھ جائے گا. ٹھیک بات. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی ہے. کتنی عمدہ باتیں کرتے ہیں, باریک قانونی نکات. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہر صوبے میں ہر جگہ ایک سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا ہوا ہے. کراچی کے بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک جگہ ہو, آپ مقدمہ وہاں لے آئیں, وہاں رجسٹری آپ رجسٹرار کو بٹھا دیں کو, جو وہاں مقدمے لے, اور اگر کبھی وہاں سننا بھی پڑ جائے کسی وجہ سے تو سارا بینچ وہاں موو کر جائے.
یعنی آپ کچھ پیسے بچانے کے لیے بہت بڑا انصاف کا نقصان کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سارے جج ایک جگہ ہو گئے تو وہ زیادہ تو ان کی قوت بھی زیادہ ہوگی، ان کی ہیبت بھی زیادہ ہوگی، ان کی فیصلوں میں ایک طرح کی ہم آہنگی بھی زیادہ آئے گی. بات تو سوچنے کی اور کرنے کی. صحیح ہے. اگلی اسٹوری کی جانب بڑھیں جہاں پر افغانستان کی جو ہے صورتحال لمحہ بہ لمحہ بدلتی چل جا رہی ہے. اب بھی ترجمان طالبان سہیل شاہین صاحب نے ایک بیان آیا، ان کا کیا ہے، ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے کہ عورتوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپائیں یا نہ چھپائیں. ایک ہی چیز یہ انہوں نے نرمی تو کی ہوئی ہے کہ عورتیں اس وقت بازاروں میں آپ ریکارڈنگ بھی کر رہی ہیں اور لوگوں کو شک ہے کہ شاید نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جب یہ آئے تھے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان تھے، وہ امارات افغانستان تھے. اسلامی جمہوریہ ایران ایک دوسرا ملک ہے جنہوں نے اسلامی جمہوریہ کا لفظ استعمال کیا. ریپبلک کا مطلب کہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے الیکٹ ہوتے ہیں لیکن اسلامی اصولوں پہ چلتے ہیں. ایک سعودی عرب کا نظام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی عورت جو پہلے تھی وہ ایک اور طرح کا حجاب کرتی سعودی عرب کا. ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو وہاں ایک اور طرح کا پردہ تھا، چہرے کا پردہ نہیں تھا اور سر ڈانپنا تھا اور اس کو مختلف گنا جاتا تھا. اچھا، ہمارے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی خواتین جو مغرب میں ذرا ایکٹیو ہیں وہ ایک اسکارف باندھ کے اپنے آپ کو کرتی ہیں. تو میرے خیال میں طالبان میں بھی یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ خود یہ سوال کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے. کیا جو اب ہمارے ہاں کا ٹرائبل ٹریڈیشنل برقع ہے وہ حجاب تھا، وہ پردہ تھا، یا اسے ہٹ کے کچھ تھا؟ یہ سوال تو پیدا ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے 20 سالوں میں طالبان نے یہ اندازہ کر لیا ہو کہ ایک پریکٹیکل صورتحال ہو سکتی ہے. ایک تو یہ تھا جو چل رہی تھی افغانستان کی صورتحال جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک پنجشیر کی صورتحال ہے، اور دوسرا جو کابل ایئرپورٹ ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. فاروق حمید صاحب نے ماشاءاللہ، چلیں اسی بہانے ان سے ملاقات ہو جائے گی، گفتگو ہو جائے گی. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، آپ خیریت؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر جی. ایک تو یہ ہے کہ پنجشیر والے کہتے ہیں ہتھیار نہیں ڈالنا، لیکن لگتا ہے کہ اندر سے بات چیت ہو رہی ہے. دوسرا، ترکی نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ کا نظام سنبھالنے کو تیار ہیں، تو طالبان نے کہا تھا بالکل قریب نہیں آنا، ہم اگر آپ آئے تو ہم آپ کو دشمن سمجھیں گے. اب سنا ہے طالبان خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کابل ایئرپورٹ کی مینجمنٹ سنبھالنے میں ہماری مدد کریں. کیا خطے کی صورت بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میر صاحب جس طرح آپ نے سر فرمایا یہ پنجشیر ویلی کا، ایک تو یہ بھی خبر ہے کہ امریکنز نے اور انڈینز نے کچھ سیکرٹلی پنجشیر ویلی میں ویپنز جو ہیں وہ پہنچائے ہیں. اچھا. لیکن اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اور جس کے بعد پھر وہ وائس پریزیڈنٹ وہ جو اپنا میں ان کا نام صالح صاحب جو ہیں، احمد مسعود، اور پھر احمد مسعود کے بیٹے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جی، انہوں نے پھر یہ ایک قسم کی مزاحمت کا اعلان کیا یا آپ اس کو بغاوت کہیں جو بھی. لیکن طالبان گئے وہاں پہ، لڑائی بھی ہوئی ہے. پھر خبر یہ بھی ہے طالبان کے خود اسپوکسمین کو میں نے سنا جس وقت نے یہ کہا کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پیسفل پرامن طریقے سے اس معاملے کو ختم کیا جائے. اور پھر یہ بھی خبر تھی کہ احمد مسعود جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو لہذا کچھ صورتحال وہاں پہ واضح نہیں ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ طالبان نے، کیونکہ وہ تمام ناردرن ایریاز ان کے جو بارڈرز ہیں وہ سارے ان کے قبضے میں ہیں، اسی طرح باقی ایریا ان کے ملک ان کے قبضے میں ہے، تو ساری جو رسد کا نظام ہے، یعنی کہ راشن، پانی، کھانا اور یہ تمام چیزیں جو کہ پنجشیر ویل بھی جاری ہے، ان کے جو اندر جانے والے راستے وہ سارے طالبان کے کنٹرول میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک قسم آپ سے یہ سمجھے کہ ان کا محاصرہ ہے پنجشیر ویلی کا. تو لہذا لڑائی تو ہوئی ہے، دونوں سائڈ نے کلیم کیا کہ ایک دوسرے کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے. لیکن اور امریکن تو چاہیں گے کہ وہ معاملہ آگے بڑھے تاکہ کچھ طالبان کو مزاحمت ملے، ان کو بھی کوئی پتہ لگے کہ لوگوں نے مزاحمت کی ہے، اور انڈین بھی چاہیں گے کہ مزاحمت ہو تاکہ طالبان جو ہیں وہ تھوڑے سے غیر مستحکم ہوں. بالکل ان کو جو فری رن ملا تھا، فری پیسج ملا تھا، وہ صورتحال ان کے لیے نہ ہو. تو لہذا ابھی صورتحال فلوئڈ ہے، ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا انتظار اس کے بارے میں کرنا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں کابل ایئرپورٹ پہ. کابل ایئرپورٹ پہ ترکی نے تو پہلے کہا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ان کی جو ٹروپس ہیں
जो नेटो के में अंदर शामिल थे कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले। लेकिन अगर आपको याद हो मीर साहब, चंद हफ्ते पहले फिर तालिबान ने इसकी नापसंदीदगी का इजहार किया। ठीक, बिल्कुल। उन्होंने ये कहा वो ये चाहते हैं कि हमारा जो अमेरिका के साथ मुआहदा है कि 31 अगस्त तक सब फॉरेन कुव्वतें, फॉरेन फोर्सेस जो हैं नेटो की हो, अमेरिका की हो, वो अफगानिस्तान से निकल जाए, उनके इनखला हो जाए। बीच में अर्दोगान साहब ने, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इंटरेस्टेड हैं और वो अमेरिका से बात करेंगे काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में। लेकिन फिर जब वहां पे ये बहुत बड़ा इनखला का ऑपरेशन शुरू हुआ और जब तालिबान ने अपना काबुल टेक ओवर कर लिया, फिर वो भी थोड़े ढीले पड़ गए और ठंडे पड़ गए थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी फिर कहते हैं तालिबान ने खुद कहा है कि आप ये काम हमारे लिए कर दें, मैनेजमेंट का काम, एयरपोर्ट की मैनेज को करने का। हो सकता है कि अफगान तालिबान और तुर्क लीडरशिप में कोई आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी हो, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और कि जिसमें वो अभी राजी हो कि ठीक है अमरीकियों के 31 अगस्त के जाने के बाद आप आए, आप हमारी मदद करें। और मेरा ख्याल अगर तुर्की के कुछ लोग आ जाते हैं, चाहे उसमें फौजी हो या नीम फौजी हो, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई इतराज होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि खत्ते की सिक्योरिटी, खत्ते की इकोनॉमी, खत्ते की कनेक्टिविटी, खत्ते की सियासत, रीजनल सिक्योरिटी, उसमें पाकिस्तान और तुर्की के बड़े क्लोज ताल्लुकात। अच्छा, अब ये हो गया कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रियासतें, ये तो सारी ईसीओ में इकट्ठी हैं, अफगानिस्तान समेत, और चीन और रूस भी अगर मिल जाता है तो क्या एक नया, मैं तो ये तो नहीं कहता नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, लेकिन एक लूज सी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा होती दिखाई देती। बिल्कुल, ये सारे रीजनल एलाइज के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं। आपने जो नाम लिए, मैं रूस और चीन का भी ऑब्वियसली नाम ऐड करके देखे, तीन तो न्यूक्लियर पावर इसमें, पाकिस्तान, रूस और चीन, और लिहाजा टर्की स्ट्रॉन्ग पावर, ईरान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जैसे ही इन्होंने अपनी तैनाती तो शुरू कर दी है कि एजुकेशन का हेड ये तालिबान लीडर होगा, इंटेलिजेंस का चीफ ये होगा, मीडिया को ये देखेगा, अफगान सेंट्रल बैंक का गवर्नर जो है वो ये तालिबान लीडर हो गया, उन्होंने नाम अपॉइंटमेंट शुरू कर दी है। अब सिर्फ ये है कि वो उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन, बल्कि वो इसको रेड लाइन कह रहे हैं, ये खत्म हो तो फिर वो अपनी एक फॉर्मल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो ऐलान करें। और अब ये बात भी वाज़ेह हो गई है, कोई छुपी बात नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाया दी अफगान एम्बेसडर, हमारे सफीर जो हैं वो भी इन तमाम वो जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं, इंट्रा अफगान डायलॉग आप उसको कहते हैं, जो भी कहें, मेरा ख्याल है वो भी इस मुशावरत में शामिल है। तो एक ये चीज तो क्लियरली सामने आ गई है। काबुल एयरपोर्ट के हवाले से मैं ये कहूंगा कि अभी आज तक 82,000 लोग वहां से इवैक्यूएट, उनका इनखला हो चुका है, और एक बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनके बारे में लोग जिक्र नहीं करते। ठीक है, उसमें अमरीकी जो एम्बेसी के लोग हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और NGO, वेस्टर्न इदारे हैं, मीडिया के लोग हैं, वो निकल रहे हैं, प्लस वो अफगानी जो इंटरप्रेटर थे जिन्होंने कोलैबोरेट किया इन तमाम वेस्टर्न एजेंसीज के साथ 20 साल वो भी निकल रहे। लेकिन जो बड़ी हजारों की तादाद में मीर सब प्राइवेट सिक्योरिटी कंट्रैक्टर्स थे, जिनको हम ब्लैक वाटर, वो बदनाम जमाना ब्लैक वाटर व्हाइट वाटर वाले जो लोग थे, जो कि इन्होंने सिक्योरिटी का आउटसोर्स किया हुआ था अमेरिकन ने वहां पे पिछले कई सालों से, अब वो उनका भी खला हो रहा है, वो भी निकल के बाहर जा रहे हैं। लेकिन जहां तक वो अपना अफगानियों का ताल्लुक है, एक तो कैटेगरी वही है, जारी बात है, जिन्होंने उनके साथ काम किया और वो चाहते हैं कि मुल्क छोड़ दें, वो तालिबान से डरे हैं कि हमारे खिलाफ की कार्रवाई ना करें, इंतकामी कार्रवाई। लेकिन और लोगों ने इससे फायदा उठाते हुए कि भाई ये एक रास्ता है, रोज यहाँ पे हजारों लोग निकल रहे हैं, वो आम अफगानी शहरी, अफगानी शहरी जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स भी शामिल हैं, स्किल्ड लोग भी शामिल हैं, जिसपे अभी तालिबान को तो तहफुजात है कि हमारे बड़े ये काम करने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने हमारे गवर्नमेंट के इदारे चलाने, हमारे प्राइवेट इदारे चलाने हैं, टेक्नोक्रेट्स जिनको आप कहें, मिडिल ऑर्डर के, कुछ हाई ऑर्डर के, वो भी अब इसका फायदा उठाते हैं, वो भी वहां से निकल रहे। तभी आपने देखा चाहते हैं कि उनको रोका जाए, बिल्कुल दुरुस्त उनकी एटीट्यूड है जी तालिबान की, बिल्कुल इस लिहाज से दुरुस्त एटीट्यूड है जी। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब,
ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن اس مختصر وقت میں آپ نے ہماری بہت رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا جی. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے جی. بالکل کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گا. کلوزنگ ریمارکس یہ ہے کہ اللہ خیر کرے. ہمارے لیے کئی مسائل ہیں. ہم نے لاہور کے عمران خان کی آمد پہ آج کھل کر بات کی ہے. اس کے کئی پہلو ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے. پودے لگانے سے لے کے بزدار کی کارکردگی تک اور انگلش میڈیم اسکولوں کی کارکردگی تک، اور پھر افغانستان، یہ ہمارا بیسک ایشو ہے، اس کو سالو ہونا چاہیے. صحیح ہے، بہت شکریہ میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد